अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। पारा नंबर 9 है सूरतुल अनफाल, आयत नंबर 10 के बाद। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। जिस वक्त युग़श्शिकुम, वो अल्लाह ढांप रहा था, ओढ़ रहा था, कुम तुम पर, फैला रहा था तुम पर, ढांप रहा था तुम पर, अन्नवासा हकीकी ऊँग को, अमानतन अमन बनाकर, मिन हो अपनी तरफ से, वयुनज़्ज़िल और वो उतारता है, अलैकुम उतारता था, अलैकुम ऊपर तुम्हारे, मिनस समाए आसमान से, मान पानी, लियुत्तहिरकुम ताकि वो पाक कर दे तुमको, बिही साथ इसके, वयुज़हिबा और वो ले जाए, अनकुम तुमसे, रिज्ज़ा नापाकी, अश-शैतान शैतान की, वलियरबिता और ताकि वो मिला दे, राब्ता लफ्ज़ उर्दू में इस्तेमाल होता है राब्ता मिलाना, वलियरबिता और ताकि वो मिला दे, अला कुलूबिकुम ऊपर तुम्हारे दिलों के, यानी तुम्हारे दिलों को आपस में मिला दे, वयुसब्बिता और ताकि वो साबित रखे, पुख्ता रखे, बिही साथ उस बारिश के, अल अक़दाम तमाम कदमों को। ग़ज़वा बदर में अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि तुम बड़े परेशान थे, हमने तुम पर जो है ऊँग तारी कर दी, और जितना भी तुम्हें गम था, परेशानी थी जंग के बारे में, वो सारी जो है ऊँग की वजह से बिल्कुल साफ़ हो गए, और तुम्हें अल्लाह ताला ने इस ऊँग के बाद अमन दे दिया, सुकून दे दिया, और तुम जो है अपनी परेशानी को भूल ही गए। दूसरी बात कि अल्लाह ताला जो है आसमान से बारिश बरसा रहे थे ताकि वो तुमको पाक कर दे, बेही साथ उस बारिश के, वह युज़हिबा और वो ले जाए, अनकुम तुमसे, रिज़्ज़ शैतान नापाकी शैतान की। जिन लोगों को नहाना ज़रूरी पड़ गया था शैतानी वस्फ़ की वजह से, अल्लाह ने उसकी तहारत के लिए, पाकीज़गी के लिए आसमान से बारिश बरसा दी, और बारिश में जो है वो जिन लोगों ने नहाना था, पाकीज़गी तहारत अख्तियार करनी थी, वो कर ली। तीसरी बात ये है कि बदर का मैदान जो था, जो किनारा मदीना की तरफ था, उस तरफ जो है कुछ पहाड़ियाँ थी, ज़्यादा ऊंची नहीं थी, लेकिन वो ढलवान थी कि सारी ढलवान जो थी बदर के मैदान की तरफ थी, और जो मक्का वाले थे वो उसके मुकाबल किनारा जो था बदर का, वहाँ पर कोई पहाड़ियाँ नहीं थी। और फिर ये है कि जब बारिश हुई तो उन पहाड़ियों की जो मट्टी थी, गर्द थी, वो बारिश की वजह से है बैठ गई, ज़मीन पुख्ता हो गई, और बाकी पानी जो था वो मैदान बदर से गुज़र कर मक्का वालों के लश्कर की तरफ चला गया, जहाँ के पानी से जो है वो दलदल हो गई, कीचड़ बन गया। तो इस तरह अल्लाह ताला ने अपनी ख़ास रहमत फरमाई, और जो ढलवान थी मदीना की तरफ से पहाड़ियाँ थीं, उन पर बारिश बरसा कर अल्लाह ताला ने जो है उनको मट्टी जो है वो बिठा दी, या उनको मट्टी को ज़मीन पुख्ता कर दी, ताकि ऊपर कदम जो है वो चलें तो कोई किसी किस्म की जो है मट्टी महसूस ना हो। तो पानी सारा जो था फिर बह कर जो है वो मक्का के बालों की तरफ जो है वो चला गया। यूँ ही जब वही करता था रब्बो का, आपका रब, इलल मलाइका तरफ ख़ास फरिश्तों की, अन्नी के बेशक मैं माकुम साथ तुम्हारे हूँ, फसब्बितू बस साबित रखो, अल्लज़ीना उन लोगों को, आमनू जो ईमान लाए। फिर अल्लाह ताला ने जो ख़ास फरिश्ते 1000 का वादा किया था, उनको कहा कि मैं तुम्हारे साथ हूँ, और मोमिनीन को तुम जो है उनके साथ मिलकर उनको साबित कदम रखना है, उनको हौसला देना है। सउल की जल्द मैं डाल दूँगा, फ़ी कुलूबे बीच दिलों, अल्लज़ीना उन लोगों के, काफ़रू जो काफिर हुए, अर्रोबा ख़ास डर, ख़ास खौफ, काफिरों के दिलों में मैं ख़ास डर और खौफ पैदा कर दूँगा, जिससे जो है वो जंग जो है वो नहीं कर सकेंगे,
اور خوف کی وجہ سے، پریشانی کی وجہ سے جو ہے وہ ایمان والوں کے مقابلے میں جو ہے وہ کمزور ہو جائیں گے۔ فضربوا، پس تم مارو، فوق الاعناق، کے اوپر تمام گردنوں کے۔ دشمن جو ہیں کافر مکہ کے جو مشرک ہیں ان کے بارے اللہ نے فرشتوں سے کہا کہ تم جو ہے مکہ والوں کی گردنوں پر جو ہے ضربیں لگاؤ، گردنوں پر مارنا۔ وَضْرِبُوا، اور مارو، منہم، ان میں سے، کل بنان، ہر پورے پر۔ پورا کے معنی ہڈی، دو جوڑوں کے درمیان جو ہڈی ہے اس کو پورا کہتے ہیں۔ یہ ہاتھ اور کونی کے درمیان یہ لمبی سی جو ہڈی ہے، اس طرح گھٹنے سے نیچے گٹوں تک لمبی ہڈی ہے، اس کو پورے کہتے ہیں۔ تو فرشتوں کو اللہ نے کہا کہ میں کافروں کے دلوں میں رعب بٹھا دوں گا، مسلمانوں کا ڈر خوف بٹھا دوں گا، اور تم نے جو ہے ان کو مارنا ہے تو گردنوں پر مارنا ہے۔ اور وَضْرِبُوا مِنْهُمْ، اور مارنا تم ان میں سے، کافروں میں سے، مشرکین مکہ میں سے، کل بنان، ہر پورے پر، ہر ان کی مار مار کر گردنیں توڑ دو، مار مار کے ان کے ہڈیاں توڑ دو۔ کہ اللہ نے فرشتوں کو حکم دیا۔ اور صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ ہم دیکھ رہے تھے کہ کافروں کی گردنیں کٹ کٹ کر گر رہی تھی، لیکن وہ کاٹنے والے ہمیں نظر نہیں آ رہے تھے۔ وہ اللہ کے فرشتے تھے جو اللہ نے ان کو حکم دیا وہ کارروائی کر رہے تھے۔ ذالک، یہ بات، بِأَنَّ، بس بس کہ ہم وہ لوگ یعنی کافر، شاکو، انہوں نے مخالفت کی، اللہ کی، ورسول، اور اس کے پیغمبر سے۔ یہ ان کا حشر جو ہے اللہ تعالیٰ نے کافروں کا اس لیے بنایا کہ انہوں نے جو ہے اللہ کے رسول کی مخالفت کی اور فساد مچایا، اور جو ہے مدینہ پہنچ کر جو ہے مسلمانوں کو تنگ کرنا چاہا، ان کو جو ہے ان کے دین سے دشمنی، ان کی جانوں سے دشمنی۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے ان کا بندوبست ٹھیک ٹھاک کر دیا اور 17 کی گردنیں کٹوا دیں اور اتنے ہی جو تھے وہ قیدی بنوا دیے۔ تو میں یہ شاکک، اور جو شخص بھی مخالفت کرے گا اللہ کی، ورسولہ، اور اس کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی، فإن اللہ، پس بے شک اللہ تعالیٰ، شدید و سخت ہے، العقاب، خاص سزا کا۔ جو شخص بھی اللہ کے رسول اور ان کے دین کی مخالفت کرے گا، اللہ تعالیٰ اس کو جو ہے بڑی شدید قسم کی سزا دے گا۔ ذالکم، یہ ہے، فذوقوہ، پس چکھو اس کو۔ اللہ نے کافروں سے کہا یہ ہے تمہارا علاج، تم جو ہے بڑے تکبر غرور میں، بڑے جو ہے باغی بن کر، سرکش بن کر جو ہے تم مدینہ پر چڑھائی تم نے کی، اور یہ ہے تمہارا علاج۔ فذوقوہ، پس چکھو اس عذاب کو، وَأَنَّ لِلْكَافِرِينَ، اور بے شک واسطے تمام کافروں کے، عذاب النار، عذاب ہے خاص آگ کا۔ اللہ نے جو ہے کافروں کو کہا کہ تم نے جو سرکشی کی، مسلمانوں پر چڑھائی کی، امن پسند لوگوں پر، مکہ سے آ کر مدینہ کے قریب آ کر تم نے ان پر جو ہے یلغار کی ہے، اب اس کا مزہ چکھو۔ اور کافر جو ہیں، تمام کافر جو ہیں، ان کے لیے عذاب ہے خاص آگ کا، جہنم کا، دنیا میں بھی رسوائی، آخرت میں عذاب۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اذا جس وقت لقیتم، ملاقات کرو تم، ملو تم، الذین، ان لوگوں سے، کافروا، جو کافر ہوئے، زحفاً، بھیڑ میں، یعنی جہاد کے مقابلے میں۔ ایمان والو، جب میدان جہاد میں تم کافروں سے ملو، تمہارا کافروں سے آمنا سامنا ہو جائے، زحف کہتے ہیں بھیڑ کو، رش کو۔ تو اے ایمان والو، اذا لقیتم، جب ملو تم، الذین، ان لوگوں سے، کافروا، جو کافر ہوئے، زحفاً، میدان جہاد میں، بھیڑ میں، یعنی میدان جہاد میں جب تمہارا مقابلہ ہو جائے کافروں سے، تو فلا تولوہم،
پس نہ پھیرو ہم ان کی طرف الادبارا اپنی پیٹھیں۔ کوئی شخص جو ہے جب جہاد میں شامل ہو، کوئی بھی شخص جو ہے وہ کافروں کو پیٹھ دکھا کر بھاگ نہیں سکتا، اس کو اجازت نہیں ہے، کیونکہ ایک بھاگے گا تو دوسرے ایمان والے جو ہے وہ بھی جو ہے فکر مند ہو جائیں گے، پریشان ہو جائیں گے کہ ہم پر تو جو ہے کافروں کی طرف سے جو ہے غلبہ شروع ہو گیا ہے، ہمیں شکست ہو رہی ہے۔ اس لیے نے فرمایا کہ جب تم میدان جہاد میں کافروں سے مڑ بھیڑ کرو، مقابلہ کرو، تو کوئی شخص بھی جو ہے یوم اپنا فلا تولوہم، پس نہ پھیرو ان کی طرف الادبارا تمام پیٹھیں۔ کوئی ایک شخص بھی جو ہے کافروں کی طرف پیٹھ نہیں کر سکتا، سینے پر جو ہے اپنے وار کھائے اور دوڑے نہ، کیونکہ ایک کے دوڑنے سے پھر دوسروں پر بھی جو ہے کمزوری جو ہے، بے حوصلگی جو ہے وہ طاری ہو جائے گی۔ وَمَن يُوَلِّهِمْ، اور جو شخص بھی پھیرے گا ان کی طرف، یوم دن، اس دن یعنی جہاد کے دن، دوبرہ پیٹھ اپنی، اللہ سوائے متحرفاً چال چلنے کے لیے، متحرف حرف کہتے ہیں یہ ہے اپنا کاریگری کرنا، حرفت کہتے ہیں کاریگری کو، میں اللہ متحرفاً، مگر یہ کہ وہ تدبیر کرے، حرفت کہتے ہیں صنعت کو، چیزیں بنانا، حرفت، تو یہ متحرفاً مگر وہ چال چلنے والا ہو، قتال واسق، لڑائی کے، او یا متحیزاً پناہ لینے والا ہو، الی فئۃ، طرف جماعت کی۔ یہ درمیان میں اللہ سے فئۃً جو ہے اس کو علیحدہ کر دیا اللہ تعالیٰ نے، اور شروع میں کہا کہ وَمَن یُوَلِّهِمْ، جو بھی پیٹھ پھیرے گا ان کافروں کی طرف یوم دن، اس دن، دوبرہ پیٹھ اپنی، آگے کیا ہے، فقط باء بغضب من اللہ، پس تحقیق وہ لوٹا ساتھ غصے کے اللہ کی طرف سے۔ درمیان میں جملہ کیا ہے کہ اللہ سوائے، اللہ تعالیٰ نے اس بات کو استثناء کر دیا کہ اگر کوئی شخص جو ہے کافروں میں گھس گیا تھا، ان کے اندر چلا گیا تھا، اور وہ اپنے آپ کو بچانے کے لیے، تدبیر کرنے کے لیے پیچھے ہٹتا ہے، یا دشمن کو جو ہے آگے بڑھنے کا موقع دیتا ہے تاکہ دشمن جو ہے آگے بڑھے، اور ہم جو ہے دشمن کو گھیر کر جو ہے اس کو جو ہے قتل کریں، تو یہ جو حرفت ہے، یہ جو چال ہے، یہ اللہ سے استثناء کر دی گئی ہے کہ یہ لوگ جو دشمن کے اندر چلے گئے تھے، گھس گئے تھے، اب وہ واپس آتے ہیں تاکہ اپنے بھائیوں کے ساتھ مل جائیں، نہ ان کو جو ہے کافروں کو جو ہے آگے آنے کے لیے موقع دیں اور ان کو گھیرے میں لیں۔ اور دوسرا کیا ہے، او متحیزاً، یا پناہ لینے والے الی فئۃ، طرف اپنی جماعت کی۔ جو پیچھے ہٹتے ہیں، آگے نکل گئے تھے، تھوڑی تعداد میں کافروں کے اندر جو ہے وہ نکل گئے، لیکن وہ پیچھے ہٹتے ہیں اپنی جماعت کے ساتھ ملنے کے لیے، کیونکہ ہر شخص جو ہے دوسرے کے ساتھ مل کر جو ہے طاقت اور قوت بناتا ہے۔ اس لیے ایسے لوگ جو چال چلنے کے لیے، متحرفاً، چال چلنے کے لیے پیچھے ہٹتے ہیں کہ دشمن کو جو ہے آگے بڑھنے کا موقع دیا جائے، اور وہ آگے بڑھے تو اس کو دائیں بائیں سے گھیر کر جو ہے اس کو جو ہے ختم کیا جائے، تو یہ ہے متحرفاً۔ اور دوسرا یہ ہے متحیزاً، کہ وہ پناہ لینے والا ہو الی فئۃ، طرف جماعت کی، یعنی وہ دشمنوں کے مقابلے میں جو ہے وہ ان کے اندر گھس گیا ہے اکیلا ہی، تو اب اکیلا جو ہے تو وہ تو قوت نہیں ہے ان کے مقابلے میں، تو اگر وہ پیچھے ہٹتا ہے اپنی جماعت میں شامل ہونے کے لیے، جماعت سے پناہ لینے کے لیے، تو یہ دو کام جو ہے اس کو اللہ تعالیٰ نے اللہ سے استثناء کر دیا کہ ان دو کام کرنے والوں کے لیے اللہ کی طرف سے کوئی ناراضگی نہیں ہے۔ ناراضگی کن کے لیے ہے کہ ان دو وجوہات کے علاوہ اگر کوئی کافروں کی طرف پیٹھ کر کے بھاگتا ہے تو وہ شخص جو ہے وہ مجرم ہے،
اور وہ جو ہے اللہ کے غضب کا مستحق ہے، وَمَأْوَاهُ جہنم، اور ٹھکانہ اس کا جہنم ہے۔ پیٹھ پھیر کر جو ہے ایمان والا جو ہے بھاگ نہیں سکتا۔ جب وہ دشمنوں کے مقابلے پر آ گیا ہے تو اب بھاگنے سے دوسرے لوگوں کے بھی حوصلے جو ہے وہ پست ہوں گے، ایک بھاگے گا تو دوسرے بھی بھاگیں گے۔ تو فرمایا کہ وَمَن يُوَلِّهِمْ، اور جو شخص پھیر دے گا ان کافروں کی طرف یوم دن، اس دن یعنی جنگ کے دن، دُبُرَہُ، پیٹھ اپنی، اور اس نے جا کر آگے ملنا ہے، فقط باء، پس حقیقت لوٹا وہ بے غضب انسان، غصے کے، من اللہ، اللہ کی طرف سے، وَمَأْوَاهُ جہنم، اور ٹھکانہ اس کا جہنم ہے۔ اب درمیان میں جو ہے اللہ سے استثناء علیحدہ کر دیا گیا ہے کہ وہ لوگ جو ہے ان کے لیے اللہ کا غضب نہیں ہے، ان کے لیے جہنم نہیں ہے، جو متحرفاً، چال چلنے والے ہوں، بقتال، واسطے لڑائی کے، اور متحیزاً، یا وہ پناہ لینے والے ہوں، الی فئۃ، طرف اپنی جماعت کی۔ یہ لوگ جو ہیں ان کے لیے عذاب نہیں ہے، ان کے لیے جہنم نہیں ہے۔ جو پیچھے ہٹتے ہیں دشمن کو جو ہے گھیرے میں لینے کے لیے، یا اکیلے نکل گئے تھے واپس آتے ہیں اپنی جماعت کی طرف، بھاگتے نہیں ہیں، تو یہ دو قسم کے لوگ جو ہیں ان کے لیے جہنم نہیں ہے، کیونکہ یہ جنگ میں یہ چال چل رہے ہیں دشمن کو گھیرے میں لینے کی یا پیچھے ہٹ کر اپنے ساتھیوں کے ساتھ ملنے کی۔ یہ دو قسم کے جو لوگ ہیں ان کے لیے جو ہے یہ پیچھے پھیرنے والے نہیں ہیں، نہ ان کے لیے اللہ کا غضب ہے اور نہ ہی ان کے لیے جہنم، ٹھکانہ ان کا جہنم ہے۔ یہ ایمان والے ہیں۔ یہ جہنم کن کے لیے ہے؟ جو پیٹھ پھیر کر جو ہے میدان جنگ سے بھاگ جائیں، نکل جائیں، ان کے لیے یہ عذاب بھی ہے جہنم کا، اور ان کے لیے اللہ کا غضب بھی ہے۔ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ، اور برا ہے خاص پھر کر جانے کا ٹھکانہ۔ مصیر کے معنی دنیا سے لوٹ کر جانے کا ٹھکانہ۔ فَلَمْ تَقْتُلُوا، پس نہیں تم نے قتل کیا ہے ایمان والو، ہم، ان کافروں کو، مکہ کے کافروں کو تم نے قتل نہیں کیا، وَلَٰكِنَّ اللَّهَ، لیکن اللہ تعالیٰ نے، قَتَلَهُمْ، قتل کیا ان کو، کیونکہ اللہ نے فرشتے بھیجے تھے۔ اور صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ ہمیں گردنیں کٹ کٹ کر نظر آ رہی تھیں، لیکن کاٹنے والے نظر نہیں آ رہے تھے، کیونکہ فرشتے نظر نہیں آتے۔ تو فرمایا کہ ایمان والوں، دشمنوں کو تم نے قتل نہیں کیا بلکہ ان کو اللہ نے قتل کیا۔ اس کے دو معنی مطلب ہیں کہ اللہ نے ان کا فیصلہ ازل سے کیا ہوا تھا کہ میں مومنین کے ہاتھوں ان کی گردنیں کٹواؤں گا۔ یہ میں نے مومنین کو حوصلہ دیا، اور انہوں نے جو ہے جو کچھ بھی کھجور کی چھڑیاں جو تھیں نبی علیہ السلام نے ان کو پکڑا دیں، اور ان کے لیے وہ چھڑیاں ہی کافی تھیں۔ تو اس طرح اللہ تعالیٰ نے دشمنوں کو قتل کیا، اپنے ان کے دلوں میں رعب ڈال کر، خوف پیدا کر کے، ڈر پیدا کر کے کہ وہ بے حوصلہ ہو گئے، کمزور ہو گئے، اور مومنین جو ہے انہوں نے چھڑیاں چلا دیں ان پر، اور وہ جو ہے گر رہے تھے، اور دوسری کہ فرشتے جو تھے ان کی گردنوں پر اور ان کی ہڈیوں پر، پوروں پر مارتے تھے۔ تو اس لیے اللہ فرماتے ہیں کہ مومنین، ان کافروں کو تم نے نہیں قتل کیا، وَلَٰكِنَّ اللَّهَ قَتَلَهُمْ، اور لیکن اللہ تعالیٰ نے قتل کیا ہے ان کو۔ وَمَا رَمَيْتَ، اور نہیں آپ نے مٹی پھینکی، اذ رمیت، جب آپ نے مٹی پھینکی۔ نبی علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ زمین سے مٹی لے کر مٹھی میں کافروں کی طرف جو ہے پھینک دو۔ نبی علیہ السلام نے پھینک دی مٹی، اور وہ جو تھی ان سب کافروں کی جو ہے آنکھوں میں جو ہے پڑ گئی، اور وہ آنکھیں ملنے لگے، پریشان ہو گئے، اور مسلمانوں نے ان پر جو ہے ایسا حملہ کیا کہ ان کی گردنیں بھی کاٹی، ان کے پور ہڈیاں بھی توڑی، اور اس طرح جو ہے ان کو ناکام بنایا۔ وَلَٰكِنَّ اللَّهَ، لیکن اللہ تعالیٰ نے رما، وہ مٹی پھینکی تھی، آپ نے مٹھی میں مٹی لے کر ان کی طرف پھینکی تھی،
لیکن اس مٹی کو دشمنوں کی آنکھوں میں پہنچانا یہ اللہ تعالیٰ نے کیا تھا، یہ کام اللہ نے کیا تھا۔ مٹھی تو آپ نے مٹھی بھر میں مٹی تو پھینک دی، اب ان کی آنکھوں میں اللہ نے پہنچائی، اور وہ آنکھیں ملنے لگے، اور جو ہے ان کو آنکھوں میں تکلیف شروع ہوئی، اور مسلمانوں نے جو ہے ان پر جو ہے یلغار کر دی، اور ان کو قتل کیا، گردنیں کاٹیں، ان کی ہڈیاں توڑیں۔ وَلَا يُبْلِيَ، اور تاکہ وہ آزمائے المؤمنین، حقیقی ایمان والوں کو۔ اللہ تعالیٰ میدان جہاد میں حقیقی ایمان والوں کو آزماتا ہے کہ وہ کس قدر جو ہے بے جگری سے لڑتے ہیں، کس قدر وہ شہادت کے شوق سے، ذوق سے لڑتے ہیں۔ ایمان والوں کی آزمائش ہے میدان جہاد میں کہ کہیں کو پیچھے مڑ کر بھاگ تو نہیں جاتے، ڈٹے رہتے ہیں نا اللہ کے بھروسے پر، اللہ کی مدد کے بھروسے پر۔ تو یہ آزمائش تھی مومنین کی، من ہو اس اللہ کی طرف سے، بلا ان حسنہ، آزمائش اچھی، یہ کوئی بری آزمائش نہیں تھی مومنین کی، یہ بہت اچھی آزمائش تھی، کیونکہ اللہ نے ان کے حوصلے کے لیے فرشتے بھی بھیج دیے تھے۔ اللہ نے مٹی بھی کافروں کے جو ہے آنکھوں میں پہنچا دی، اللہ نے ان کے دلوں میں رعب، ڈر اور خوف بھی پیدا کر دیا۔ لیکن مومنین کو یہ نہیں کہا کہ تم جا کر گھروں میں سو جاؤ، میں اور میرے فرشتے جو ہے ہم خود ہی ان سے نپٹ لیں گے، یہ نہیں۔ اور یہ مومنین کے لیے آزمائش کوئی بری نہیں تھی، بڑی اچھی تھی، ان کو کوئی پریشانی نہیں ہوئی، کیونکہ ان کو حوصلہ اللہ نے دیا تھا، اور کافروں کو جو ہے ان کو جو ہے اللہ تعالیٰ نے ڈرایا تھا مومنین سے کہ جو ہے تم جو ہے کاٹے جاؤ گے، تم شکست کھاؤ گے، تم مار کھا جاؤ گے مومنین سے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ ہے، اللہ فرماتے ہیں وَلِيُبْلِيَ الْمُؤْمِنِينَ، اور تاکہ وہ آزمائے حقیقی ایمان والوں کو، من ہو اپنی طرف سے، بلا ان حسنہ، آزمانا اچھا۔ مومنین کسی بھی حالت میں ہوں میدان جنگ میں کافروں کے لیے یہ ان کی اچھی آزمائش ہے، اللہ ان کا بہت بڑا اجر و ثواب دے گا، ان کی اس محنت کا، ان کے جہاد کا، ان کی محنت کا، ان کی اس لڑائی کا، اللہ تعالیٰ ان کو بہت اچھا بدلہ دے گا، اور ان کے دل جو ہے اللہ نے پرسکون بنا دیے۔ فرمایا ذالکم، یہ وَأَنَّ اللَّهَ، اور بے شک اللہ تعالیٰ، موہن، ذلیل کرنے والا، اہانت، توہین سے لفظ جو ہے نکلے ہیں، یہ موہن اس میں فاعل اس کو کہتے ہیں۔ وَأَنَّ اللَّهَ، بے شک، اور بے شک اللہ تعالیٰ، موہن، توہین کرنے والا ہے، ذلیل کرنے والا ہے، قید تدبیروں کو، الکافرین، تمام کافروں کی۔ دنیا جہان کے کافر آ جائیں، سب کی تدبیریں جو ہے اللہ تعالیٰ جو ہے ان کو ذلیل کرنے والا ہے، ناکام کرنے والا ہے۔ فرمایا ان تستفتحوا، اگر تم نے فیصلہ مانگا، فتح کے معنی کھولنا بھی ہوتا ہے اور فتح کے معنی فیصلہ بھی ہوتا ہے۔ ان تستفتحوا، اگر تم نے فیصلہ مانگا ہے، فقد، پس تحقیق، جا، آ گیا، کم، تمہارے پاس، الفتح، حقیقی فیصلہ۔ ابو جہل نے ایک دفعہ جب جو لشکر لے کر چلا، اس سے پہلے کی بات ہے کہ ابو جہل نے جو ہے بیت اللہ کا غلاف جو تھا، اس کا پردہ جو تھا، اس کو پکڑ کر کہا تھا کہ اے اللہ، ان کانا ہوا الحق من ربے کا، اگر یہ پیغمبر اور اس کا دین تیری طرف سے حق ہے، سچ ہے، فَأَمْطِرْ عَلَيْنَا، پس تو بارش برسا دے اوپر ہمارے، علینا، پتھروں کی بارش برسا دے، او آتنا بعذاب علیم۔ اللہ معاف فرمائے، میں حافظے کی وجہ سے بھول نہ رہا ہوں، تو یہ قرآن پاک کی آیت ہے۔ تو اس نے جو ہے بیت اللہ کا غلاف پکڑ کر مکہ میں کہا تھا اس غزوہ سے پہلے، تو اس نے کہا تھا کہ ان کانا ھذا ھو الحق، اے اللہ، اگر یہ پیغمبر اور اس کا دین حقیقی سچ ہے،
سچا دین ہے، فَأَمْطِرْ عَلَيْنَا حِجَارَةً، پس برسا دے اوپر ہمارے حجارتاً پتھر، او آتنا بعذاب علیم، یا ہمارے پاس کوئی دردناک عذاب دے آ۔ یہ اب جہالت کا باب اس کی جہالتوں کی وجہ سے اس کو لقب ملا تھا۔ چاہیے تو یہ تھا کہ اللہ کے گھر کا غلاف پکڑ کر کہتا کہ اللہ اے پیغمبر، اے اللہ اگر یہ پیغمبر سچا ہے، اس کا دین سچا ہے، تو ہمیں بھی ایمان کی دولت جو ہے عطا فرما دے۔ کہنا تو یہ چاہیے تھا، عقل مندی تو یہ تھی، اور اس نے جہالت دکھائی کہ اگر یہ پیغمبر اس کا دین جو ہے وہ سچا ہے تو ہم پر جو ہے پتھروں کی بارش کر دے، یا اویتنا بعذاب علیم، یا ہم پر کوئی دردناک عذاب جو ہے اتار دے۔ تو یہ فرعون نے اپنا ابو جہل نے جو ہے اس غزوہ بدر سے بہت پہلے جو ہے یہ اللہ تعالیٰ سے دعا کی تھی، اللہ کے گھر کا غلاف پکڑ کر کہ اگر اے اللہ اگر یہ پیغمبر اور اس کا دین سچا ہے تو پھر ہم پر پتھروں کی بارش کر دے، یعنی ہلاک کر دے ہم کو، یا ہم پر کوئی دردناک عذاب لے آ، ہم ہلاک ہو جائیں گے، عذاب برداشت کر لیں گے، لیکن اس پیغمبر کی بات ہم نہیں مانیں گے۔ اب ایمانداری سے اس آیت کے آئینہ کے سامنے ہم اپنی قوم کو کھڑا کر لیں تو کیا ہم ابو جہل سے کم ہیں؟ ہم نے اللہ کی زمین اور مخلوق پر جو ہے اب کافروں کا فتنہ مسلط کر کے ہے، ہم نے قوم کو عذاب میں ڈال رکھا ہے، قوم کی لوٹ مار کر کے ان بیچاروں کو بھوک کی طرف لے آئے۔ ہم کافروں کے فتنے کی وجہ سے فساد ہے اس معاشرے کے اندر، کوئی سکون نہیں ہے، کوئی کسی کا مال عزت جان محفوظ نہیں ہے، لٹیرے چور ڈاکو غالب آ گئے معاشرے پر، ظالم جو ہے وہ ظلم کر رہے ہیں۔ تو کیا ہم نے جو ہے کوئی سیدھا کام کیا ہے؟ ہم نے بھی اللہ تعالیٰ سے کوئی اچھی دعا کی ہے آج تک؟ ہم نے بھی اپنے نبی کی سنت جو ہے وہ پوری کی ہے آج تک کہ کافرو لکم دینکم ولی دین، کافرو تمہارا دین تمہارے لیے، میں نہیں اس کو مانتا، میرے لیے میرا دین ہے آسمانی، میں اپنا دین جو آسمان سے اتر رہا ہے میری طرف میں اس کو مانتا، تمہارے دین کو میں نہیں مانتا۔ تو آج ہم جو ہے ابو جہل کے جو ہے نقش قدم پہ چل رہے ہیں، یہ جہالت ہے۔ یہ سب کو پتہ ہے کہ نبی علیہ السلام و صحابہ کرام نے جو ہے جزیرۃ العرب کے اندر اللہ کا آسمانی دین نافذ کیا تھا، سب کو پتہ ہے، لیکن پھر جو ہے اللہ کے آسمانی دین کا نافذ کرنا تو کجا، کافروں کے فتنے کا بائیکاٹ بھی آج تک ہم نے جو ہے 72 فرقوں میں سے کسی مولوی کسی مفتی نے جو ہے یہ اعلان نہیں کیا جو اللہ نے اپنے نبی سے اعلان کرایا کہ کافروں تمہارا دین تمہارے لیے ہے، ہم نہیں اس کو مانتے، ہمارے لیے ہمارے نبی کا ہمارے اللہ کا دین ہے۔ آج تک ہم جو ہے کوئی ایک مثال نہیں ملتی ہے، اتنے سال ہو گئے ہیں اس ملک کو بنے ہوئے، کسی مولوی کسی مفتی نے سورہ کافرون کی آخری آیت جو ہے اس پہ عمل نہیں کیا جو نبی علیہ السلام اور صحابہ کرام نے عمل کیا تھا۔ تو کیا آج ہم جو کچھ کر رہے ہیں وہ سب ٹھیک ہے؟ ہم ان کو برا کہنا شروع کر دیتے ہیں کہ فلاں بھی برا تھا، فلاں بھی برا تھا۔ بھئی تم اپنے جو ہے قرآن کی آیتوں کے آئینے میں سامنے کھڑے ہو کر ذرا اپنا چہرہ بھی دیکھ لو کہ تم نے اس زمین کے لیے، اس مخلوق کے لیے تم نے کیا کیا، تم نے خیر اور بھلائی کا کام کون سا کیا ہے؟ کیا تم نے جو ہے فتنے برپا نہیں کیے؟ کافروں کے فتنے کو مسلط کر کے لوٹ مار کر کے اس قوم کو جو ہے پریشان نہیں کر رکھا ان کو، ان کی گزارا جو ہے بڑا مشکل بنا دیا تم نے کیا کیا؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں پہلے رکوع کے آخر میں آخری آیت کہ تلک امۃ قد خلت، یہ ایک امت تھی پیغمبروں کی اور ان کے ماننے والوں کی جو آئے دنیا میں قد خلت آگے گزر گئے،
زمین خالی کر کے چلے گئے، یعنی اگلے جہان چلے گئے۔ قد خلت، تحقیق انہوں نے زمین خالی کر دی، لفظی ترجمہ خلت کے معنی خالی کر دی، یعنی اس زمین سے آگے نکل گئے اگلے جہان کے لیے۔ لہا واسطے اس کے ہے ما کسبت، اس امت کے لیے تم سے جو پہلے تھی زمین پر آباد، پھر وہ چلی گئی اس زمین سے اگلے جہان منتقل ہو گئی، تو ان کے لیے ان کے اعمال ہیں، جو انہوں نے کیا ہے اس کا حساب انہوں نے دینا ہے۔ وَلَكُمْ، اور واسطے تمہارے ہے، ما کسبتم، جو تم نے کمایا ہے، جو تم نے کیا ہے، تم نے اپنے اعمال کا تم نے حساب دینا ہے۔ جو تم سے پہلے دنیا سے چلے گئے آگے، انہوں نے اپنے جو ہے اعمال کا حساب دینا ہے۔ وَلَا تُسْأَلُونَ، اور نہ تم سے سوال کیا جائے گا، اما اس چیز کے بارے میں کانوا یعملون، جو تھے وہ عمل کرتے، جو پہلے لوگ عمل کرتے تھے ان کے اعمال کا حساب تم سے نہیں لینا اللہ تعالیٰ نے، تم سے حساب لینا ہے تمہارے اعمال کا۔ آج ہمیں جو ہے ہمارے اعمال کی طرف ہماری کوئی توجہ نہیں ہے کہ ہم اصلاح کر لیں، نہیں، ان پر الزام لگا رہے ہیں جو ہم سے پہلے گزر گئے، ڈھونڈ ڈھونڈ کر ہم ان پر بہتان لگا رہے ہیں، اور اپنی فکر ہی نہیں ہے کوئی بھی، اپنے گریبان میں جو ہے نہیں دیکھتے۔ ہونا تو یہ تھا نا کہ تجھ کو پرائی کیا بڑی اپنی نبیڑ، تو اپنی فکر کر، دوسروں کو چھوڑ دے۔ پھر جو پہلے ہیں وہ اللہ اگلے جہان پہنچ چکے ہیں، قبروں میں جا کر انہوں نے اپنا جو کچھ کیا تھا اچھا یا برا، اس کا بدلہ ان کو مل رہا ہے قبروں کے اندر۔ ہمارے کہنے سے کوئی جنتی جو ہے وہ جہنم میں نہیں جائے گا، کوئی جہنمی جو ہے وہ جنت میں نہیں چلا جائے گا، یہ سب باتیں جو ہے قرآن پاک کی نصیحتیں جو ہے نہیں ہم مانتے۔ ہمیں اپنے آپ کو کہنا چاہیے جو کچھ کہنا ہے کہ میں نے اس زمین پر جو ہے میں نے بھی فتنہ برپا کیا ہے، یا میں نے بھی کوئی اچھائی کی ہے اللہ کی مخلوق پر، میں جو ہے میرا محاسبہ جو ہے ہونا چاہیے، میں اپنا محاسبہ کروں کہ میں نے کیا کیا۔ ان پر الزام لگاتے ہیں جن کی تربیت اللہ نے، اللہ کے پیغمبر نے آسمانی دین کے ذریعے کی تھی، صحابہ کرام کی تربیت، اور قرآن اور تورات انجیل میں ان کی صفات اللہ نے بیان فرما دی، اور سورہ نور کی آیت نمبر 14 جو ہے اس میں اللہ نے فیصلہ فرما دیا کہ اے میرے نبی کے صحابہ، تم پر میرا فضل، اللہ کا فضل اور اس کی رحمت دنیا میں بھی ہے اور آخرت میں بھی ہے۔ سورہ نور کی آیت نمبر 14 اپنی آنکھوں سے پڑھ لیں کہ آخرت میں بھی تم پر اللہ کا فضل ہے اور اس کی رحمت ہے، اور جس کو آخرت میں اللہ کا فضل اور اس کی رحمت کا اعلان کر دیا اللہ تعالیٰ نے، اس کو برا کہنا تو جہالت ہی ہے، اور کیا ہے۔ ان کا تو سرٹیفکیٹ مل گیا، اللہ تعالیٰ نے قرآن میں سرٹیفکیٹ موجود ہے، سورہ نور کی آیت نمبر 14، کہ تم پر اس دنیا میں بھی اللہ کا فضل ہے، اس کی رحمت ہے، اور آخرت میں بھی اللہ کا فضل اور رحمت ہے۔ اور اگر تم پر یہ اللہ کی رحمت اور فضل دنیا اور آخرت میں نہ ہوتا تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا پر جو منافقین نے بہتان لگایا تھا بغیر کسی دلیل اور ثبوت کے، بغیر 4 گواہوں کے، اور تم نے خاموشی اختیار کر لی، اگر تم پر اللہ کا فضل اس کی رحمت دونوں جہانوں میں نہ ہوتی، لَمَسَّكُمْ فِي مَا أَخَذْتُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، تو جو تم نے رویہ اختیار کیا ہے نا خاموشی کا، کہ خاموش رہے، تمہیں بہت بڑا عذاب پہنچتا۔ یہ تم پر اللہ کا فضل تھا اور اس کی رحمت تھی اس دنیا میں بھی اور آخرت میں، جو تمہیں بچا گئی اللہ کے عذاب سے، ورنہ تمہارا یہ طریقہ خاموش رہنا جو تھا یہ جو ہے جرم تھا۔ ہم پیچھے پڑھ کر آئے ہیں کہ بنی اسرائیل کے مچھلیاں پکڑنے والے اور وہ خاموش جو ان کو روکتے نہیں تھے، دونوں پر اللہ کا عذاب آ گیا، اللہ نے ان کو بندر بنا دیا، اور بچے وہی جو ان کو روکتے تھے، بھائی نہ اللہ کے حکم کی نافرمانی نہ کرو۔ یہ خاموشی جو ہے یہ اتنا ہی جرم ہے جتنا کوئی برا کام کرنے والا جو ہے وہ جرم کر رہا ہے۔
تو اس لحاظ سے اللہ تعالیٰ نے سورہ نور کی آیت نمبر 14 میں فرما دیا صحابہ کرام کو کہ جب جو ہے منافقین نے حضرت نبی علیہ السلام کے زوجہ محترمہ کے خلاف بہتان لگایا تھا بغیر 4 گواہوں کے، تم کیوں نہیں بولے؟ تم خاموش کیوں رہے؟ تمہیں چاہیے تھا کہ نبی کی بیوی جو ہے ایسی نہیں ہو سکتی، کیونکہ عورت جو ہے مرد کی عزت ہوتی ہے اور ذلت بنانے والی ہوتی ہے، اس کو ذلیل کرنے والی بھی ہوتی ہے۔ اچھی عورتیں جو ہے وہ اپنے خاندوں کی عزت بناتی ہیں، اور جو جھوٹے ہوں گھٹیا گھرانوں کی وہ جو ہے خاندوں کو ذلیل کرتی ہیں، یہ حقیقت ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے نبی علیہ السلام کی بیوی کے بارے میں صحابہ کرام کو جو ہے جھڑکا ہے کہ اگر تم پر اس دنیا میں اللہ کا فضل اور رحمت اور آخرت میں اللہ کا فضل اور رحمت نہ ہوتا تو تم کو بہت بڑے عذاب میں مبتلا کرتا۔ یہ میری شفقت ہے، میرا فضل ہے، میری رحمت ہے تمہارے لیے دونوں جہانوں کی، اگر یہ نہ ہوتی تو پھر میں تمہاری پکڑ کر لیتا۔ آگے فرمایا ان تستفتحوا، اے مشرکین مکہ اگر تم فیصلہ چاہتے ہو، فقط جاءکم الفتح، پس حقیق آ گیا تمہارے پاس حقیقی فیصلہ۔ یہ بدر کے میدان میں تم نے فیصلہ اللہ کا دیکھ لیا کہ تمہارے بڑے بڑے سردار جو تھے ابو جہل، عتبہ، شیبہ وغیرہ، ان کی اللہ تعالیٰ نے گردنیں کٹوا دیں، 70 کی گردنیں کٹوائی اور 70 جو تھے گرفتار کروا دیے۔ تم نے یہ اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا ہے اللہ کا فیصلہ۔ تم اللہ سے کہتے تھے کہ اگر یہ سچا ہے، اس کا دین سچا ہے تو ہم پر عذاب، دردناک عذاب اتار دے یا پتھروں کی بارش کر دے۔ میں نے تمہاری دعا قبول کر لی اور تمہارا میں نے حشر کر دیا۔ فرمایا وَإِن تَنْتَهُوا، اللہ نے فرمایا ابو جہل وغیرہ کو مخاطب کر کے وَإِن تَنْتَهُوا، اگر تم باز آ جاؤ، آئندہ ایسی حرکت نہ کرو، مومنین پر یلغار نہ کرو گے، فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ، پس وہ بہتر ہوگا واسطے تمہارے لیے بہتر یہی ہے کہ آئندہ میرے ایمان والے بندوں کو ستانا نہیں ہے، تنگ نہیں کرنا، ان پر یلغار نہیں کرنی، ورنہ بہت برا حشر کروں گا۔ وَإِن تَعُودُوا، اور اگر تم اعادہ کرو گے یعنی دوبارہ یہ کام کرو گے ایمان والوں کو جو ہے تنگ کرنا، ان پر جنگ مسلط کرنا، تو پھر یاد رکھو نعود، ہم بھی لوٹیں گے، ہم بھی تمہارا بندوبست پھر جیسے آج کیا ہے پھر آئندہ بھی کریں گے تمہارا بندوبست، تمہاری گردنیں کٹوائیں گے، تمہیں ذلیل کریں گے، تمہیں گرفتار کروائیں گے۔ اگر باز آ جاؤ اس یلغار سے مومنین پر جو کرتے ہو تو یہ تمہارے لیے بہتر ہے، اور اگر تم نے آئندہ دوبارہ یہ کام کیا تو یاد رکھ لو کہ ہم بھی دوبارہ تمہیں سزا دیں گے۔ نعود، ہم بھی اعادہ کریں گے، ریپیٹیشن، ریپیٹ کرنا، سبق جو ہے ریپیٹ ہو گیا، یعنی دوبارہ جو ہے سبق جو ہے وہ شروع کیا گیا، تو نعود، ہم بھی پھر لوٹیں گے تمہیں سزا دینے کے لیے۔ وَلَن تُغْنِيَ، اور نہیں بچا سکے گی، انکم تم کو، لفظ منع تغنیہ، تمہیں غنی کر سکے گی، تمہیں بے پرواہ کر سکے گی، نہیں تمہارے کام آئے گی۔ تو غنی کے معنی ہوتا ہے بے پرواہ کرنا، لفظی معنی۔ وَلَن تُغْنِيَ، اور نہیں بے پرواہ کر دے گی تم کو، انکم تم کو، فئتکم جماعت تمہاری، شیئن کچھ بھی، ولو کثرت، اگرچہ وہ کثرت سے ہوگی۔ یاد رکھو تم ساری دنیا کے کافر بھی مل کر جو ہے میرے مومنین پر حملہ کر دو، تمہیں یہ لاکھوں کی جماعت جو ہے تمہیں کوئی فائدہ نہیں پہنچائے گی، لن یغنی، ہرگز نہیں تمہیں فائدہ دے گی۔ ساری دنیا کا کفر اکٹھا کر لو، میرے مٹھی پر مومنین جو ہیں میں ان کے ساتھ ہوں، تم کبھی بھی جو ہے ان کو شکست نہیں دے سکتے، کبھی ان کو جو ہے ان پر غالب نہیں آ سکتے۔ تمہیں بڑی جماعت کثرت سے جماعت ہونے کا کچھ فائدہ نہیں ہوگا، کیونکہ مومنین کے ساتھ میں ہوں۔ ایک بھی مومن ہو جس طرح ابراہیم علیہ السلام ہے، ایک کے ساتھ بھی اللہ ہے۔
اور جو ہے مومنوں کی تعداد ایک سے لے کر کتنی بھی ہو، بے شک تھوڑی ہو، مقابلے میں کافر جو ہے لاکھوں کے حساب سے ہیں، نہیں کچھ بھی بگاڑ سکتے مومنین کا، کیونکہ اللہ مومنین کے ساتھ ہے۔ فرمایا وَأَنَّ اللَّهَ، اور بے شک اللہ تعالیٰ مع المومنین، ساتھ ہے حقیقی ایمان والوں کے۔ اللہ ساتھی ہے ایمان والوں کا، اللہ مددگار ہے ایمان والوں کا۔ ایمان والوں کا جو ہے یہ کافر کچھ نہیں بگاڑ سکتے۔ لو جی میں ایک دفعہ پھر پڑھ دوں، اگلے رکوع تک جانے کا جو ہے بہتر ہے کہ میں دہرا دوں اس کو۔ جس وقت یغشی، وہ اوڑھ رہا تھا، پھیلا رہا تھا، ڈھانپ رہا تھا، کم تم پر، النعاسا حقیقی اونگ۔ اے مومنین اس وقت کو یاد کرو میدان بدر میں جب تم تھے، تم بڑے پریشان تھے، نبی علیہ السلام رو رو کر اللہ سے التجائیں کر رہے تھے، اللہ یہ مٹھی بھر 313 جو ہے اگر آج مٹ گئے، قیامت تک تیرا کوئی بھی نام لیوا نہیں ہوگا۔ تم سب پریشان تھے، میں نے تم پر جو ہے اللہ تعالیٰ نے تم پر جو ہے اونگ طاری کر دی، اور اونگ کی وجہ سے سارے غم پریشانیاں اللہ تعالیٰ نے تمہارے دل و دماغ سے مٹا دیے۔ فرمایا اذ یغشیکم، جب وہ ڈھانپ رہا تھا تم کو یا اوڑھ رہا تھا تم پر، النعاسا حقیقی اونگ کو، امنتن امن بنا کر، سکون بنا کر۔ وہ اونگ جو تھی مومنین کو سکون دے رہی تھی، پریشانیاں دور کر رہی تھی، منہ اپنی طرف سے، وَيُنَزِّلُ، اور وہ اتارتا تھا، علیکم اوپر تمہارے، من السماء، خاص آسمان یعنی پہلے آسمان سے کیا اتار رہا تھا؟ مان، پانی، اللہ نے بارش برسا دی۔ کس مقصد کے لیے؟ لِيُطَهِّرَكُمْ، تاکہ وہ پاک کر دے تم کو، تم نہا لو اس پانی سے، بارش کے پانی سے، بہی ساتھ اس پانی کے، وَيُذْهِبَ، اور تاکہ وہ لے جائے عنکم تم سے، رجزا گندگی، غلاظت، الشیطان حقیقی شیطان کی، شیطان کی وجہ سے جو تم جو ہے نہانے کے قابل ہو گئے تھے، اللہ نے تمہارے لیے پاک کرنے کے لیے تم پر بارش سے، آسمان سے بارش کے ذریعے پانی اتارا، تاکہ تم پاکیزگی حاصل کرو اور اپنی جو ہے گندگی جو ہے جسمانی اس کو دور کر لو۔ بڑے یربتا، اور تاکہ وہ ملا دے علی قلوبکم، اوپر تمہارے دلوں کے، اللہ نے بارش برسا دے، موسم بہتر بنا دیا، اور جو مٹی والی زمین تھی وہ مٹی بیٹھ گئی، اور کافروں کی طرف جو ہے وہ سارا پانی ڈھلوان کی وجہ سے وہاں وہ جو ہے کیچڑ بن گیا۔ وَلِيَرْبِطَ عَلَىٰ قُلُوبِكُمْ، اور تاکہ وہ ملا دے اوپر تمہارے دلوں کے، وَيُثَبِّتَ، اور تاکہ وہ پختہ کر دے، ثابت کر دے، بہی ساتھ اس بارش کے، الاقدام تمام قدم۔ اس نے جو ہے مٹی والی جو زمین تھی تو اس کو جو ہے اس پر بارش برسا کر اس کو پختہ کر دیا، اور اس طریقے سے جو ہے وہ مٹی جو ہے وہ بیٹھ گئی اور زمین جو ہے وہ پختہ ہو گئی۔ زمین جب پختہ ہو گئی، اذ یوحی، جب وحی کر رہا تھا ربوں کا، رب آپ کا، الی الملائکۃ، طرف حقیقی فرشتوں کی، انی، کہ بے شک میں، معکم، ساتھ تمہارے ہوں، فثبتوا، پس تم ثابت رکھو، الذین، ان لوگوں کو، آمنوا، جو ایمان لائے، میرے ایمان والے لوگوں کو حوصلہ دو، ان کے ساتھ رہو، تاکہ ان کو کوئی کسی قسم کا غم اور فکر نہ ہو۔ فرمایا ساؤل کی، جلد میں ڈال دوں گا، فی قلوب، بیچ دلوں، الذین، ان لوگوں کے، کافروا، جنہوں نے انکار کیا، کیا ڈال دوں گا؟ الرعب، خاص خوف، خاص ڈر، خاص رعب، میں کافروں کے دلوں میں جو ہے ایمان والوں کا رعب بٹھا دوں گا، وہ ڈریں گے ایمان والوں سے۔ فَاضْرِبُوا، پس اے فرشتوں تم مارو، فوق الاعناق، کے اوپر تمام گردنوں کے، کافروں کی گردنوں پر وار کرو، ان کی گردنیں کاٹو۔ وَاضْرِبُوا، اور مارو، منہم، ان میں سے، کل بنان، ہر پورے پر، ہر ہڈی پر ضرب لگاؤ، ان کی گردنیں کاٹ کے رکھ دو، ان کی ہڈیاں توڑ کر رکھ دو۔ ذالک، یہ بات، بأنہم، بسبب اس کیا ہے کہ بے شک وہ کافر، شاکو، انہوں نے مخالفت کی، اللہ کی، ورسول، اور اس کے پیغمبر کی۔ ان کا گناہ یہ ہے
کہ انہوں نے اللہ کے رسول کی مخالفت کی، ان کے دین کی مخالفت کی، اور اللہ کے رسول ان کے دین کے اور ایمان والوں کے دشمن بن گئے، اس لیے جو ہے ان کے ساتھ کوئی نرمی نہیں کرنی، فرشتوں ان کی گردنیں بھی کاٹنی ہے، ان کی ہڈیاں بھی توڑنی ہیں، کوئی نرمی نہیں ہے۔ اور نبی علیہ السلام کو قرآن پاک میں اللہ فرماتے ہیں یا ایھا النبی جاہد الکفار والمنافقین واغلظ علیہم، اے میرے حبیب کافروں اور منافقوں دونوں کے ساتھ جو ہے جنگ کرو، کیونکہ منافق کے دل میں بھی حقیقی کفر ہوتا ہے، صرف زبان سے دھوکے کے لیے وہ کلمہ پڑھتا ہے، حقیقت میں جو ہے اس کے دل میں کفر ہی ہوتا ہے، اسلام دشمنی ہوتی ہے۔ تو قرآن کہہ رہا ہے کہ اللہ نے فرمایا کہ یہ سورہ جو ہے محمد کی یہ غالباً آیت ہے کہ یا ایھا النبی جاہد الکفار والمنافقین، اے میرے سچے نبی تو جہاد کر کافروں اور منافقوں۔ اللہ نے منافقوں کو، کلمہ پڑھنے والے منافقوں کو کافروں کے ساتھ شامل کر دیا۔ یہ منافق کون ہوتے ہیں؟ جو زبان سے اسلام اور اندر سے جو ہے عمل سے جو ہے کفر کا ساتھ دیتے ہیں، زبان سے جو ہے مسلمانوں کے ساتھ اور دل سے عمل سے کافروں کے ساتھ، یہ ہوتے ہیں منافق۔ کلمہ پڑھا ہوا ہے، اللہ کے آسمانی دین جس کو نبی علیہ السلام صحابہ کرام نے نافذ کیا اللہ کی زمین مخلوق پر اس کو نافذ کرنے کے بجائے کافروں کا فتنہ جو ہے مسلط کر کے بیٹھے ہیں، یہ ہے منافق۔ تمام مسلمانوں کے ملک، کلمہ پڑھنے والوں کے ملک جنہوں نے بھی کافروں کا فتنہ مسلط کیا، شیطانی جمہوریت، یہ سب منافق ہیں، ایمان والے نہیں ہیں۔ ایمان والے وہ ہیں جنہوں نے نبی علیہ السلام اور صحابہ کرام کے نقش قدم پر چل کر اللہ کی زمین پر جو ہے اللہ کا آسمانی دین نافذ کیا، یہ ہیں حقیقی ایمان والے۔ جو صرف کلمہ پڑھتے ہیں اور کافروں کا ساتھ دیتے ہیں، کافروں کی غلامی کرتے ہیں، کافروں کے آئین مسلط کرتے ہیں، کافروں کے فتنے مسلط کرتے ہیں، یہ منافق ہیں۔ فرمایا سعول کی جلد میں ڈال دوں گا فی قلوب الذین، بھی دلوں ان لوگوں کے کافروا جنہوں نے کفر کیا، الرعب خاص رو، فاضربوا فوق الاعناق، پس مارو تم اوپر گردنوں کے، واضربوا منہم کل بنان، اور مارو ان میں سے تمام پوروں پر۔ ذالک، یہ بات بأنہم، بس واپس کہ وہ شاق اللہ، انہوں نے مخالفت کی اللہ تعالیٰ کی ورسول اور اس کے پیغمبر کی۔ ومن یشاقق الرسول، اور جو شخص بھی مخالفت کرے گا اللہ کی، اللہ ورسول اور اس کے پیغمبر کی، فإن اللہ شدید العقاب، بس بے شک اللہ تعالیٰ سخت ہے خاص عذاب کا، اس کو اللہ خاص قسم کا دردناک شدید قسم کا عذاب دے گا جو اللہ کے رسول کی کسی بات کی مخالفت کرے گا۔ ذالکم، یہ بات، فذوقوہ، پس چکھو اس عذاب کو جو تم نے اللہ کے رسول کی مخالفت کی، اب اس کا بدلہ جو اللہ تعالیٰ تم سے دے رہا ہے، تمہیں سزا دے رہا ہے، اس کو چکھو۔ ورنہ للکافرین، اور بے شک واسطے تمام کافروں کے عذاب النار، عذاب ہے خاص آگ کا۔ یا ایھا الذین آمنوا، لوگوں جو ایمان لائے ہو، اذا، جس وقت لقیتم، ملو تم، الذین، ان لوگوں سے، کافروا، جو کافر ہوئے، زحفاً، بھیڑ میں، یعنی دشمن کے مقابلے میں، میدان جہاد میں، فلا تولوہم، پس نہ تم پھیرو ان کی طرف، الادبار، پیٹھے اپنی، ومن یولہم، اور جو شخص بھی پھیرے گا، ہم، ان کی طرف، یوم دن، اس دن، یعنی جہاد کے دن، دبرہ، پیٹھ اپنی، الا، سوائے، متحرفاً، ترکیب کرنے والا، چال چلنے والا، لقتال، ان واسطے لڑائی کے، او متحیزاً، یا پناہ لینے والا، الی فئۃ، طرف اپنی جماعت کی۔ دو قسم کے بندے جو ہے جو دشمنوں سے پیچھے ہٹتے ہیں، جو اندر گھس گئے تھے دشمنوں کی صفوں کے، وہ پیچھے ہٹتے ہیں اور وہ دشمن کو جو ہے اپنے آگے بڑھنے کا موقع دیتے ہیں تاکہ اس کا گھیراؤ کر کے دشمن کا اس پر وار کریں، اس کو ہلاک کریں۔ اور دوسرا کہ جو ہے اپنے جماعت میں شامل ہونے کے لیے پیچھے آتا ہے، تو یہ اللہ سے استثناء ہے، ان کو دونوں قسم کے بندوں کو علیحدہ کر دیا اللہ تعالیٰ نے۔ اور جو ان کی طرف پیٹھ پھیر کر جنگ کے دن جو ہے بھاگے گا، اس کے لیے کیا ہے، فقط باء بغضب من اللہ، پس تحقیق وہ لوٹا ہے ساتھ غصے کے اللہ کی طرف سے۔
جو جنگ سے دڑکی لگا دیتا ہے، بھاگ نکلتا ہے پیٹھ دکھا کر دشمن کو، اس کے لیے اللہ کا غضب بھی ہے، اور ومأواہ جہنم، اور ٹھکانہ اس کا جہنم بھی ہے، وبئس المصیر، اور برا ہے یہ لوٹ کر جانے کا ٹھکانہ، دنیا سے اگلے جہان جا کر جو ٹھکانہ ملے گا جہنم، وہ بہت برا ہے۔ فلم تقتلوہم، بس نہیں تم نے قتل کیا ان کافروں کے، ولیکن اللہ، لیکن اللہ تعالیٰ نے قتل کیا ان کو، وما رمیت، اور نہیں مٹی پھینکی آپ نے، رمی کے مارنا ہے کنکر مارنا، حاجی جو ہے شیطانوں کو جو کنکر مارتے ہیں میدان اپنا مینا میں، اس کو رمی کہتے ہیں، رمی کے معنی پتھر مارنا، تو چونکہ وہ مٹی جو ہے سعودیہ کی اس میں کنکریاں بھی ہیں، اس لیے جو کنکریوں والی مٹی جو ہے اللہ فرماتے ہیں جو ہے وما رمیتا، اور نہیں تم نے مٹی پھینکی، اذ رمیتا، جب تم نے مٹی پھینکی تھی، ولیکن اللہ، اور لیکن اللہ تعالیٰ نے رما، وہ مٹی پھینکی تھی، آپ نے تو مٹھی بھر کر جو ہے کنکری والی مٹی جو ہے کافروں کی طرف پھینک دی، تو یہ اللہ تعالیٰ تھا جس نے کافروں کی آنکھوں میں جو ہے وہ مٹی جو ہے وہ داخل کر دی آنکھوں میں، اور ان کے لیے مسئلہ بن گیا، وَلِيُبْلِيَ الْمُؤْمِنِينَ، اور تاکہ وہ آزمائے حقیقی ایمان والوں کو، من ہو اپنی طرف سے، بلا ان حسنا، آزمانا اچھا، مومنین کے یہ اچھی آزمائش تھی، کافروں کی بری آزمائش تھی، ان اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ، سمیع، بہت زیادہ سننے والا، علیم، بہت زیادہ جاننے والا، ذالکم، یہ بات، وان اللہ، اور بے شک اللہ تعالیٰ، موہن، ذلیل کرنے والا ہے، توہین، اہانت، یہ لفظ جو ہے اس سے نکلے ہیں، موہن، ذلیل کرنے والا ہے، قید تدبیریں الکافرین، کافروں کی تدبیروں کو اللہ تعالیٰ ذلیل کرنے والا ہے، ناکام کرنے والا ہے، کافروں کی تدبیریں جو ہے اللہ کے ماننے والے بندوں پر کبھی نہیں پوری ہو سکتی، جس کا اللہ ساتھ دے اس کو ساری دنیا مل کر اس کو نقصان نہیں پہنچا سکتی۔ فرمایا ان تستفتحوا، اگر تم نے جو ہے فیصلہ مانگا ہے، فقط جاءکم الفتح، پس حقیق آ گیا تمہارے پاس حقیقی فیصلہ، وَإِن تَنْتَهُوا، اور اگر تم باز آ جاؤ آئندہ کے لیے مومنین کو ستانا، ان کے پر یلغار کرنا، چڑھائی کرنا، اس بات سے اگر تم باز آ جاؤ، فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ، پس وہ بہتر ہے واسط منے، تمہارے لیے بہتر یہی ہے کہ مومنین کو ستاؤ نہ، میرے ماننے والوں کو اذیت نہ پہنچاؤ، ورنہ میں ان کا ساتھ دوں گا۔ وَإِن تَعُودُوا، اور اگر تم نے آئندہ جو ہے اعادہ کیا، یعنی دوبارہ تم نے جو ہے سرکشی کی مومنین، میرے مومنین پر، نعود، پھر ہم بھی جو ہے اعادہ کریں گے، ہم بھی دوبارہ تمہارا جو ہے یہی حال کریں گے جو آج کیا ہے۔ وَلَن تُغْنِيَ، اور نہیں بچا سکیں گے، انکم، تم کو، فئاتکم، جماعتیں تمہاری، شیئن، کچھ بھی، ولو کثرت، اگرچہ وہ جماعتیں کثرت سے ہوں، تم بڑی وسیع جماعتیں لے کر آ جاؤ میرے مومنین کے مقابلے میں ان کی مدد کروں گا فرشتوں کے ساتھ، کافروں کے دلوں میں خوف پیدا کر کے، کتنے طریقے ہیں اللہ تعالیٰ کے پاس کافروں کو جو ہے ناکام کرنے کے لیے، اللہ سب کچھ کر سکتا ہے، قیامت تک جو ہے یہ خوشخبری ہے۔ افسوس ہے، یہ ہماری بدبختی ہے، ہم قرآن نہیں پڑھتے، ہمیں قرآن پڑھنا چاہیے کہ ہمارا رب جو ہے کس قدر ہم پہ مہربان ہے، ہمیں تو حوصلہ ملے گا اگر قرآن پڑھیں گے، ہمارا ایمان پختہ ہو جائے گا، اور قرآن پڑھنے والے جو ہے وہ پختہ ایمان و یقین اور طاقتور ہوتے ہیں، اور جو منافق ہوتے ہیں، کافر ہوتے ہیں، وہ بڑے ڈرپوک ہوتے ہیں۔ اور دوسری بات کہ مومنین جو حقیقی ایمان والے جو ہیں وہ رحم دل ہوتے ہیں، نرم دل ہوتے ہیں، شفقت کرنے والے ہوتے ہیں اللہ کی مخلوق پر، لیکن جو کافر ہوتے ہیں وہ بڑے بے رحم ہوتے ہیں، منافق بڑے بے رحم ہوتے ہیں۔ فرمایا وَأَنَّ اللَّهَ، اور بے شک اللہ تعالیٰ، مع المؤمنین، ساتھ ہے حقیقی ایمان والوں کے۔ اللہ اعلان کر رہا ہے کہ کافروں سن لو، اللہ جو ہے وہ جب بھی مومنین پر برا وقت آئے گا اللہ ان کے ساتھ ہوگا، جب بھی آزمائش ہوگی ان کی، اللہ مومنین کے ساتھ ہوگا، اللہ ان سے علیحدہ نہیں ہوگا، ان کی مدد ضرور کرے گا۔
تم جتنا مرضی جو ہے کفر اکٹھا کر لو ساری دنیا کا، تم میرے مومنین کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے۔ صدق اللہ العظیم۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ حافظ۔